माशाअल्लाह हज़रत मौलाना बड़ी जामे गुफ्तगू फरमा रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में हमें समझा रहे थे और हमसे अज़्म भी करवा रहे थे कि जो भी जमीयत इंशाअल्लाह यहाँ पर बनेगी हम सब मिलकर इंशाअल्लाह उसका साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। इसके बाद हमारे दरमियान में शहर सिलवानी के जमीयत उलमा सिलवानी के नायब सदर हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत से गुजारिश है कि हज़रत तशरीफ़ लाए और इजहार ख्याल फरमाए। हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और अतराफ से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और गैर मुसलमानों, दुनिया के अंदर हम देखते हैं, दुनिया का निज़ाम है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है या कोई भी हाल आता है तो हम उसको दूर करने की हर मुमकिन तदबीर इख्तियार करते हैं और मुसीबतों से बचने की तदबीरें इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर हम में से यहाँ बहुत सारे किसान भाई बैठे होंगे कि शुरू से लेकर आखिर तक उस खेती के लिए कितनी मेहनत और तवज्जो करते हैं और जो मुसीबतें खेती पर आने वाली होती हैं उनसे बचाव की हर तदबीर करते हैं। मिसाल के तौर पर खेती की फसल को खाने के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचाव के लिए हम दवा का छिड़काव करते हैं। फिर इसके अलावा जो दीगर मवेशी होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे बचाव के लिए हम तार फेंसिंग कराते हैं वगैरह। इसके अलावा जो भी काम हमारा होता है दुनिया के अंदर और जो भी मुसीबत आने वाली होती है हम उससे बचाव की तदबीरें इख्तियार करते हैं। और ये तदबीर इख्तियार करना ये हमारे बस का काम है, ये हमारा काम है। उसके बाद उस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की है कि हमें सिर्फ वो काम करना है जो हमारे जिम्मे है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पर मुकम्मल भरोसा और एतमाद रखना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अब इस चीज की हिफाजत फरमाएंगे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अतराफ के एक सहाबी आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में होते थे और आपसे मिलने के लिए आसपास के इलाकों से बहुत सारे लोग और सहाबा किराम तशरीफ लाते थे। तो एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने ऊंट पर सवार होकर आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊंट पर सवार होकर आया हूँ। अब ये ऊंट जो है मैं इसको खुला छोड़ दूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी हिफाजत फरमाएंगे, या ये मैं इसको पहले बांध दूं फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले अपने ऊंट को बांधो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा करो। तो सीरत से भी और कुरान और अहादीस से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया में जो आने वाली मुसीबतें होती हैं उनसे बचाव के लिए हमें तदबीर इख्तियार करनी पड़ती है। आज हम देखें कि हमारे इलाकों के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों के जो हालात हैं वो दिन ब दिन नीचे की तरफ को जा रहे हैं।
مسلمان ہر اعتبار سے دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے زوال کی، ہمارے نیچے جانے کی کیا وجوہات ہیں۔ جس طرح جب کھیتی کے اندر کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے پوری تدبیریں اختیار کر کے رکھتے ہیں، تو جب ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارے افراد جب زوال کا شکار ہے، ہماری قوم زوال کا شکار ہے، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری قوم زوال کا شکار کیوں ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ہم اپنی قوم کو دوبارہ سے بچا سکتے ہیں۔ میں چند باتیں یہاں پر عرض کروں گا کہ چند باتیں انشاءاللہ بہت نافع ہمارے لیے ثابت ہوں کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنی قوم کو آگے لے جا سکیں، ہم اپنی قوم کو آنے والی مصیبتوں سے بچا سکیں، ہم اپنی قوم کو ارتداد سے اور دین بیزاری سے ہم اپنی قوم کو، ہم اپنی نسلوں کو بچا سکیں اور ہم اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ سب سے پہلا کام جو آج مسلمانوں کو کرنے کی جس کی ضرورت ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا ایمان اور ہمارا دین محفوظ کرنا پڑے گا کہ ہم خود بھی دین پر پابندی سے عمل کرنے والے ہوں، ہماری اولاد بھی دین پر عمل کرنے والی بنے، ہمارے گھروں میں بھی ہمارے اہل خانہ بھی دین کے پابند بنے۔ اس کے بعد ہمارے محلوں کے اندر کوئی نا اتفاقی نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو، باہم مل جل کر رہنا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ اور صحابہ کے اندر اجتماعیت، ایک دوسرے کو لے کر چلنا، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں کام آنا، یہ صحابہ کرام کی صفت تھی۔ تو دوسری چیز ہے کہ ہم اپنے اندر اجتماعیت پیدا کریں، ساری قوم کی فکر کرنے والے بنیں اور اپنی آنے والی نسل نو کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی ہمارے اندر فکر ہو کہ آج ہم دیکھیں کہ ہماری نئی نسل کو، مسلمانوں کو ارتداد کا شکار بنانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنا پڑے گی کہ ہمارے بچوں کو ہم دین کی صحیح تعلیم و تربیت دیں، کہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم بھی درست ہو۔ اگر ہم عصری تعلیم بھی دلوائیں تو ہمیں اس پر نگرانی رکھنی پڑے گی کہ ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر کیا سیکھ رہے ہیں، کہیں یہ ان کو شرک تو نہیں سکھایا جا رہا، کہیں یہ ارتداد کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی قوم کے لیے بھی خدمت کرنی پڑے گی کہ خدمت خلق یہ مسلمانوں کا یہ عظیم ورثہ ہے جو سال بہ سال عہد بہد ہم تک منتقل ہوا ہے، جسے آج سوشل ورک کہتے ہیں۔ نیا نام سن کے لگتا ہے کہ یہ تو کام آج کل ہی شروع ہوا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں یہ کام عہد بعہد ہوتا رہا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی فکر کرنا، جو کمزور ہیں، جو بے بس ہیں، جو لاچار ہیں، ان کی فکر کرنا کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو ہم اس کی پریشانی کی، اس کی خبر لیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی کتنی تعلیم دی کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی سالن بنا رہے ہو تو تھوڑا سا شوربہ گوشت میں زیادہ ڈال لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی کھلا سکو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے۔ اور ہمارے محلے کے اندر، ہمارے اطراف کے اندر کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو بہت زیادہ پریشان حال ہوں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ تو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم جس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں، یہاں جمعیت علماء ہند کا قیام، جمعیت کا یہی کام ہے کہ قوم و ملت کی خدمت کرنا، قوم کے دین اور ایمان کی حفاظت، مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت اور پریشان اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا، ان کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ جمعیت علماء ہند کا کام ہے۔ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ ہم اپنی قوم کے لیے کچھ کریں، ہمارے محلے کے اندر غریب ہیں، بیوائیں ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کریں، ہمارا کوئی بھائی پریشان ہے اس کے لیے کچھ کریں۔ اور ہم میں سے بہت سے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اگر وہ کسی ظلم کا شکار ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے تاکہ ہم اس وقت کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ ہوگا ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کی مدد کرنا، لیکن انفرادی طور پر
انسان چاہے تو بھی کام نہیں کر سکتا. بہت سے ہر انسان سوچتا ہے لیکن کام شروع نہیں ہوتا. اس لیے یہ اس جماعت کا قیام عمل میں آتا ہے تاکہ ایک محلے کے اور بستی کے متعدد افراد جمع ہوں، اس فکر کو لے کر بیٹھیں اور تاکہ یہ فکر آگے بڑھے اور اجتماعیت کے ساتھ یہ کام کر سکے. انفرادی طور پر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. یہ جو فرد ہے، ہم میں سے ایک ایک شخص فرد ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کا انضمام اور اس کا جوڑ پوری ملت کے ساتھ نہیں ہوگا. تو جمعیت علماء ہند کا قیام اس لیے ہے کہ ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جمع ہو کر اپنی قوم کے لیے سوچیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں، اپنے محلے میں پریشان اور مظلوم لوگوں کے لیے سوچیں، بیواؤں کے لیے سوچیں، تاکہ یہ خدمت خلق کا یہ کام آگے بڑھے اور اللہ رب العزت کی عیال کو، اللہ رب العزت کی مخلوق کو ہماری طرف سے کوئی راحت اور کوئی آرام اور اس کے لیے کوئی اچھا کام ہم کر کے چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے کچھ کریں. نوجوانوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے، گرم خون ہوتا ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کام کیوں نہیں کر پاتے کہ وہ اکیلے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے کیا ہی کر لیں گے. اس لیے ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہم سب یہاں اطراف کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہاں بستی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم یہاں پر بنے گا اور اس میں کچھ ذمہ دار حضرات ہوں گے اور یہ صرف اس بستی کے لیے نہیں بلکہ پورے اطراف کے لیے کام کریں گے. اور الحمدللہ جمعیت علماء ہند کا یہ سلسلہ قریہ بقریہ، شہر بشہر چاروں جانب پھیل رہا ہے تاکہ ہم آنے والے وقتوں کے اندر اور فی الحال بھی مسلمانوں کی حمایت کے لیے، مسلمانوں کے نفع کے لیے کچھ کر سکیں. یہ کام آج ہم تک آیا ہے. تو جو شخص بھی جس کے دل میں ملت کا غم ہے، ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو. اور میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جمعیت علماء ہند کا ہر اعتبار سے، جان سے، مال سے، حمایت سے، بول کر جس طرح بھی ہو سکے جمعیت کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ہم اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.